Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 330 e-commerce course. Dear students, inshallah, we will start today with the chapter number 4, and I have decided to split this chapter into two parts. In the first part, we will be discussing e-commerce security environment, and in the second part, we will be talking about the technologies that are required for meeting the challenges and the e-commerce payments. So, start करते थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन I'll just try my best कि इसको हम complete कर पाए. Objectives of this particular lecture: understand the scope of e-commerce, crime and security problems, describe the key dimensions of e-commerce security, understand the tension between the security and other values, identify the key security threats in e-commerce environment. तो मजे का टॉपिक है आज. Okay, online robbery. The criminals who are required to do their job, means कि if they have to rob a bank, कोई उन्होंने इस किस्म का काम करना है तो certainly they are required to put their lives on risk, and they could face any bullet coming from any security person. But if they want to do it on an e-commerce, and if they want to do it on internet, then at least one thing is sure, that they will not receive any bullet, and they still be able to steal millions or millions of dollars from the hundreds of thousands of accounts of the users, their credit cards or their bank account. So that is the major threat to the e-commerce. Similarly, another example could be if you want to steal a CD from a shop, then you will be facing the humiliation from the different people and the shopkeeper, and but very white collar people and very respectable people still steal the CD from the internet, from the site, and they simply find ways and means to download the music, audio or video contents without paying a single penny. So if you take internet as a global marketplace, so many fake websites exist to trap the people, to put their personal information, to put their confidential information, to put their private information regarding their the credit cards, regarding their debit cards, regarding their bank accounts, and then they are robbed. So they are the people who trap and put their trap so that some people might be get fooled or trap into their website to put the information. So one cannot break into a physical home. आप किसी के घर में जाकर चोरी नहीं कर सकते, but you can easily find out the password of someone that is confidential, that is supposedly be confidential, and but you can just find out the password and utilize that password onto the social media, or you can create a lot of difficulties and problem for that person. Okay, cyber attack, it's basically this particular slides and topic belongs to some part of the text that I'll be explaining you later on, but since in few of my initial slides I'll be using this DOS and DDoS attack, so I have decided to quickly give you the definition. That is some malicious activity that you can find on the internet, and the extent of this malicious activity is so big that it has involved different nations onto it. So what is denial of service attack?
when one computer sends or flood the high number of data packets to target computer, resulting in choking the resources, that force that particular the computer not to carry out the services or not to carry out the activities and not to fulfill the functionalities that is committed over there, just because of putting too much traffic onto that particular computer. And you cannot do anything onto that, because they do it with some intelligence, means they create some legitimate traffic, and if you are getting some legitimate traffic, then it's really impossible to block it, because your legitimate users are also the coming through your that particular media or that particular channel for getting the service. So you cannot distinguish that either whether it is someone who want to fail your website or someone a genuine client or customer. So then this denial of service attack is done on the distributed basis, and there are ways and means जो मैं भी आपको explain भी करूँगा in the next slide, that when many computers attack on a single website, ये ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर जो है वही आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेज रहा है. अगर एक कंप्यूटर भेज रहा होगा तो उसको तो बड़ी आसानी के साथ ब्लॉक किया जा सकता है. उसको तो वेब सर्वर बड़ी आसानी से समझ जाता है कि ये कोई स्पैम आ रहा है किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर की तरफ से, और उसकी ट्रैफिक को ब्लॉक किया जा सकता है. लेकिन अगर ऑर्गेनाइज तरीके से मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर पुट टुगेदर, hundreds and thousands of computers are put together, और वो एक प्लान के तहत आपके कंप्यूटर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, एक लेजिटिमेट ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक. डॉस कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस को. तो एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं बॉट और बॉटनेट. ये दोनों चीज़ें हम वहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा जहाँ पे इसकी एक्चुअल जगह है बाद में. लेकिन बॉट क्या है? बॉट इज़ द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ रोबोट विच इज़ अ सॉफ्टवेयर रोबोट. और ये जो सॉफ्टवेयर रोबोट है इट्स बेस्ड अपॉन सम AI टेक्निक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत उसको क्रिएट किया गया है, सच दैट कि इट इज़ लाइक वायरस. इट गोज ऑन टू द डिफरेंट कंप्यूटर्स. उसको जिस तरह वायरस को स्प्रेड करते हैं, इसको बॉट्स को स्प्रेड कर देते हैं. और ये जो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है ये आपके कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में आकर इट जस्ट सिंपली sit down at the silently placed at the computer, and then it obey the master, it obey its creator. When the master asks this particular robot to generate certain traffic for a target computer, it obey the order and it generates the target. और वो जो नेटवर्क बनाते हैं ये सारे के सारे बॉट्स जो हैं, उस सारे के सारे नेटवर्क को हम बॉटनेट कहते हैं. In 2007, 1 million computers were used in an organized attack on government of Estonia, and that very important servers of that government. So with that it has created a lot of problems and difficulties, and there are number of such examples where the senior level, the government officials were involved to identify, and they took the blame to the other nations also. और उसकी examples कुछ ऐसी हैं कि ये वो पहले मैं आपको ज़रा DDoS का बता दूं कि वो जो अटैकर है उसने अपने हैंडवर्स डेवलप किए हुए हैं, और हर हैंडवर की मदद से वो hundreds and thousands of zombies कहते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर का पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो मैंने बताया कि जो उसके जिस तरह बड़ा अच्छा उर्दू में आमिल और मामूल का टर्म आपने सुना होगा ना, तू कौन मैं आमिल और तू कौन मैं मामूल. तो वो आपने यकीनन देखा होगा कि जो अपने आका की हुक्म के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है तो उसका नाम उन्होंने ज़म्बी रखा, और वो फिर किसी भी पर्टिकुलर एक कंट्री को, उसके एक सर्वर को, एक इंडिविजुअल के सिस्टम को टारगेट करके उसको बिल्कुल डिसेबल कर देते हैं और हेल्पलेस कर देते हैं टू कैरी आउट द सर्विसेज. और इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो जनाब एस्टोनिया में साइबर अटैक हुआ, और रशिया का क्लेम था कि इट वाज
organized by the Americans. Similarly कुछ Americans और American allied nation के साथ हुआ. For example, Korea ने फेस किया DDoS attack और it was so severe कि जनाब इसकी वजह से business down हुआ. ना सिर्फ business down हुआ बल्कि stock exchange of the Korean जो है वो भी down हो गया और वहाँ पे भी there was a very serious threat. और इसको एक case study के तौर पर military academy के अंदर US military academy को उसके case study के तौर पर बताया जाता है. तो बताने का मकसद ये है कि ये जो सारा कुछ है ये जस्ट फॉर फन स्टार्ट हुआ था और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि जनाब ये एक तरह से एक वॉर बिटवीन द नेशंस तक की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. ओके, योर पीसी में भी पार्ट ऑफ द बॉटनेट जो मैंने भी बात की थी कि वो हो सकता है कि आपके सिस्टम के ऊपर भी कोई बॉट जो है वो आकर बैठा हुआ हो, ज़ेम्बी जो है वो आकर बैठा हुआ हो, बिकॉज द बॉटनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 80% of the spam sent to the computer users. Some computer users download those spam files because of having less knowledge. या आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ से आप एक XZ फाइल डाउनलोड करते हैं या PDF फाइल डाउनलोड करते हैं या कोई आप फ्री डाउनलोडेबल चीज़ डाउनलोड करते हैं, वो उसके साथ आपके कंप्यूटर पे आ जाता है. सो द कंप्यूटर्स बिकम इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस को भी हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में. तो ये एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है, अगर उसका आपने तदारुक टेक्नोलॉजी से नहीं किया हुआ तो ये जो बॉटनेट है ये भी आकर आपके कंप्यूटर पर बैठ सकता है अगर आपने अच्छा एक प्रोफेशनल एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ. सो द सम computers are compromised by means of using pirated software. जब आप थोड़ी सी लालच करते हैं चंद पैसे बचाने के लिए, आप कहते हैं कि क्रैक्ड वर्जन जो है वो मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपना काम कर लूँ, तो ऐसी सूरत में there is a fair chance कि कोई बॉट जो है वो आपके सिस्टम पे आके रिजाइड करेगा और आप अननोइंगली उस हैकर या उस क्रिमिनल का सपोर्ट कर रहे होंगे टू कैरी आउट हिज malicious task or malicious activity. So 10% of the world billion plus computers on the internet are capable of being captured by stealth malware programs which are installed by clicking a malicious link and downloading hidden files. आप तो अपनी तरफ से कुछ और डाउनलोड कर रहे होते हैं लेकिन वो उसके साथ लिंक्ड अप होता है और वो आसानी से आकर आपके कंप्यूटर के ऊपर ना सिर्फ ये कि डाउनलोड हो जाता है बल्कि इंस्टॉल भी हो जाता है. Okay, the e-commerce security environment, overall size of such cyber crimes is not known. और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न जो है वो बड़ी obvious है कि people don't want to report such issues. Why they don't want to report? Because if something has happened to a very reputable organization, to the website of a very reputable organization, for instance, suppose अगर Amazon जो है वहाँ से पता चला कि जनाब वो जो robbers हैं जो कि criminals हैं, they have hacked the information regarding the credit card of the clients, तो फिर क्या होगा कि उसके तो बिजनेस पे बड़ा एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा एक बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है कि they have not secured the transactions of the payment transactions and someone has picked up the information about personal information. फिर उसको क्लैरिफिकेशन कैसे करेंगे, उसको ऑर्गेनाइजेशन कैसे बताएगी कि हाँ ये हमारी वजह से हुआ, ये किस वजह से हुआ. तो इस वजह से there are number of surveys that have been conducted जिसमें पता तो चला कि malicious attack हुए हैं और जो डेटा कलेक्ट किया गया, out of the collected data every second the sample contained the yes answer saying that they have responded that some security breach has occurred at their website. So of those that shared the number, the average loss, ये वो है जो जिन लोगों ने शेयर की है इंफॉर्मेशन, जो एवरेज लॉस है पर ईयर वो तकरीबन $300,000 है. लेकिन
جو ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ کوئی اس سے بہت زیادہ ہے, اور سم پیپل سے کہ یہ اٹس آف دی آرڈر آف 10 بھی ہو سکتا ہے جو ایکچوئل لاس ہے, جو کہ بڑی سائٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی. So still there are very organized criminal which are staying at the underground. وہ تو underworld کی ہم بات کرتے ہیں, تو یہاں پر کیا ہے, underground economy market places ہیں, they do exist, اور stolen information are stored on underground economy servers. اب یہ جو stolen information ہے, the hackers who hack the information, who steal the information, they just then sell this information. Instead of using this information, they sell the information to some other criminals to offer them with some very nominal rates. اور آپ کے انٹرسٹ کے لیے I have prepared a slide جس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کتنے nominal rates کے اندر آپ کی steal کی ہوئی انفارمیشن, چوری کی ہوئی انفارمیشن کو sell out کرتے ہیں with their organized websites, اور where you can find out the stolen credit cards, bank information, social security information, personal identity that are really sold out on this server, جس کو economy server کا نام دیتے ہیں کیونکہ وہ بڑی nominal price کے اوپر they sell out the information. یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے کہ جناب ایک اسٹیل کیا ہوا کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ 6 سینٹ سے لے کے $30 تک ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ نے جو کرمنل ایکٹیویٹی, معاف کیجیے گا, آپ نے مینس if anyone wanted to carry out some transaction on the internet and not using his or her own credit card, would like to have register himself or herself on a fake entity, then would like to use a fake credit card having certain number of balance in it depending upon the quantity of the transaction you are going to do, that one can purchase it 6 سینٹ سے لے کے $30 تک کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن مل جاتی ہے. دین فل انفارمیشن, بینک اکاؤنٹ انفارمیشن جو ہے وہ 70 سینٹ سے لے کے $60 تک مل جاتا ہے, جس میں کہ آپ بینک سے بینک اکاؤنٹس میں دیر آر ملینز آف پیپل ہو ڈو ناٹ ریگولرلی چیک دیئر بیلنسز, اور ان کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب کبھی فیوچر میں وہ ٹیلی کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹس کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر جو بیلنس ہے وہ کہیں مس پلیس ہو گیا. تو اس قسم کے کرمنلز کیا کرتے ہیں, بہت سارے کریڈٹ کارڈز کو پک کرتے ہیں اور ہر کریڈٹ کارڈ سے بڑی نامینل اماؤنٹ جو ہے, فار ایگزامپل 70 سینٹ میں اگر اس نے پرچیز کیا ہوا ہے, اور وٹ دے ڈو, اگر وہ $2 یا $2.7 جو ہے جیسی نامینل اماؤنٹ جو ہے وہ اس سے لیتے ہیں اور وہ 10 کارڈ پرچیز کرتے ہیں, تو وہ $200 جو ہے وہ بڑے آرام سے اکاؤنٹ سے نکال لیتے ہیں, اور جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اتنی نامینل اکاؤنٹ کو نارملی لوگ اتنا فسی نہیں ہوتے اور اتنا نہیں کرتے, لیکن دیٹ از این آرگنائزڈ کرائم. اور there are similarly email passwords ہیں that can also be sold out for number of reasons, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو بے تحاشا unwanted emails ریسیو ہوتی ہیں, unwanted SMS ریسیو ہوتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو ای میل اکاؤنٹ ہے, میرا اور آپ کا جو موبائل نمبر ہے, یہ they are also being compromised, they are also being sold out. جہاں جہاں ہم نے رجسٹر کرایا ہوا پتہ نہیں ان میں سے کون ہے جو کہ اس کو سیل آؤٹ کر دیتا ہے, اور یہ انفارمیشن جو ہے وہ مرچنٹ جو ہے پرچیز کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس کو پبلسٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں. سوشل سیکورٹی نمبر اور فشنگ ویب سائٹ ہوسٹنگ. فشنگ وہ ہے کہ جہاں پہ وہ والی فشنگ نہیں ہے جو فش کو پکڑتے ہیں, اس کو اسی اسپیلنگ پی کے ساتھ ہے, ایف کے ساتھ نہیں ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ فیک آئیڈینٹی کے ساتھ آپ کو وہ گھیر کے لے آتے ہیں, اینڈ دین یو آسک یو ٹو پٹ یور سم پرسنل انفارمیشن اینڈ دین دے کین اسٹیل دی انفارمیشن. ایز آئی پرومسڈ کہ we'll be talking about all these in much more detail in the later slides.
So the types of attacks against computer systems جو ہیں اس کی ایک پرسنٹیج ہے کہ کتنے اٹیکس ہوتے ہیں. اس کو اگر آپ دیکھ لیجیے گا, کوئکلی وائرس از 50% اور انسائڈر ابیوز اس کی بھی ہم بات کریں گے, وائرس کی بھی بات کریں گے. یہ وہ ہیں جو کہ آرگنائز اٹیکس ہیں فار ایگزامپل, اور انسائڈر ابیوز یہ ہے کہ آپ کے اپنے امپلائیز جو ہیں, آپ کے اپنے ناراض امپلائیز جو ہیں, یا آپ کے اپنے ایسے امپلائیز جو ہیں جو کہ میلیشیس انٹینٹ کے ساتھ وہ انفارمیشن یا تو خود مس یوز کر دیتے ہیں کلائنٹ کی, یا وہ آگے اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں کسی اور کو. آپ کو نہیں پتا کہ یو ہیو اپوائنٹڈ 10 پیپل اینڈ جتنا مرضی سائفرڈ آپ کریڈٹ کارڈز کی انفارمیشن کو آپ اس کے اندر موو کریں نیٹ کے اوپر, اینڈ آف دا ڈے آپ کے کمپیوٹر میں تو وہ انفارمیشن جو ہے پلین ٹیکسٹ کی فارم میں اویلیبل ہے. تو اگر آپ کا کوئی اپنا امپلائی بدنیت ہو جائے اینڈ ہی اور شی ڈیسائڈ ٹو سیل آؤٹ دیٹ انفارمیشن ٹو سم ون ایلس, جو کہ اس انفارمیشن کی مدد سے ایک فیک ٹرانزیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں, سو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسائڈر ابیوز. تو لیپ ٹاپ کی تھیفٹ کی چوری تو کہ اس کے اوپر نہیں ہوتی, یہ آپ نارملی ویسے جو جنرل ڈیٹا ہے بیسیکلی, لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں دیٹ از آن دی ویب سائٹ. اس کے بعد اناتھرائزڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن 29%, انسٹنٹ میسج مس یوز از 21%, denial of service, bots, theft of customer data, abuse of virus network. آپ نے اپنا وائرس نیٹورک جو ہے نا وہ اوپن چھوڑا ہوا ہے, and someone at your neighbor, and if you have not put in some password, or if the signal is catchable or is available to your neighbor, it depends upon the honesty of the neighbor that whether he or she is using it or not using it or misusing it. آپ کی پرمیشن سے بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اس میں پاسورڈ نہیں لگایا یا اگر آپ نے پاسورڈ شیئر کر دیا ہے تو وہ اس کو بھی مس یوز کر سکتے ہیں, اور اس کا بھی ڈیٹا یہاں پہ موجود ہے. سو مس یوز آف ویب ایپلیکیشن ہے, پاسورڈ سنیفنگ ہے, اور ڈی این ایس اٹیکس ہیں, ویب سائٹ ڈیفیسمنٹ ہے. یہ اس کی ڈفرینٹ پرسنٹیج جو ہے نا یہ پرووائڈ کی ہے اس ویب سائٹ, اس سائٹ کے اندر. اوکے, واٹ از گڈ ان ای کامرس سیکورٹی, یہ تو سچویشن تھی, لیکن اچھی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ ٹو اچیو دا ہائیسٹ ڈگری آف سیکورٹی یو ہیو سرٹن فیسلٹیز اویلیبل. وٹ یو کین ڈو, یو کین یوز دا ٹیکنالوجی. اب آپ ٹیکنالوجی کے استعمال کر کے ان چیزوں کا راستہ جو ہے نا بلاک کر سکتے ہیں. پھر یو کین یوز دی آرگنائزیشن پالیسیز اینڈ پروسیجرز, جو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں انہوں نے آپ کے ملک کے اندر, آپ کے ریجن کے اندر امپلیمنٹ کی, آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. اور اپنی آرگنائزیشن کے اندر جو میں نے کہا نا کہ آپ کے اپنے اندر بھی تو ہو سکتے ہیں انٹروڈرز جو ہیں, آپ کے اپنے اندر بھی تو ایسے امپلائیز ہو سکتے ہیں جو غلط کام کر سکتے ہیں. سو وٹ یو ہیو ٹو ڈو, وٹ یو نیڈ ٹو ڈو, کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے ایسے سیکورٹی میئرز اینڈ پروسیجرز اڈاپٹ کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں ایٹ یور سائٹ, سو دیٹ دی انفارمیشن may not be misused by someone. Okay, ادر فیکٹرز, جب آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر کچھ اور فیکٹر ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ obviously once you will be putting too much security that it will have two negative impacts. پہلا امپیکٹ تو ہوگا کاسٹ کا, کہ it will cost you something, اور when you will put a lot of secure website means you will be putting lot of security measures and you will be spending lot of money. خالی منی نہیں, ایک دوسرا امپیکٹ بھی ہے کہ جتنی زیادہ آپ اس کو سیکورٹی آپ امپلیمنٹ کریں گے اتنا وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا, اتنا زیادہ کسٹمرز کو جو سروس ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی. سو بیسیکلی یو آر انویسٹنگ money to provide the low performance service to the end user. So it's a contradictory. آپ تو پیسے خرچ کرتے ہیں کہ کلائنٹ کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں, یہاں پہ آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں کہ کلائنٹ کی سروس کو ڈیگریڈ کریں. تو آپ کو اس کے اندر بیلنس رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور پھر
دیر آر سرٹن انفارمیشن جو کچھ ٹائم کے لیے ویلڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ یوز لیس ہو جاتی ہے, اور ایسی انفارمیشن جو ہے جو کہ ایک پرٹیکولر ٹائم تک کے لیے ویلڈ ہے, اور وہ فار ایگزامپل اگر ایک پیپر ہے اینڈ the paper has to be conducted on let's say 8th of a month, اور وہ ہیکر کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے 6th of that particular month, تو 2 دن جو ہیں 8th کے بعد تو ویسے ہی اوپن ہو جائے گا انفارمیشن, تو آپ کو اس 2 دن کے لیے یہ سارا اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. لیکن اب یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ کیا آپ نے اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ کتنی حد تک سینسٹیو ہے, آپ نے وہ امپورٹنٹ ہے, یا وہ ٹائم فیکٹر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ٹائم کے لیے آپ کتنے پیسے اس کے اندر خرچ کر رہے ہیں. سو سیکیورٹی آفن بریک ایٹ دا ویکسٹ ونگ. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے سیکیورٹی کر کے بہت زیادہ آپ نے پلس پوائنٹس جو ہے نا وہ سیٹ اپ کر دیے ہیں اور آپ بہت زیادہ سیکیور کر دیا ہے, لیکن جو آپ اسٹرانگ ایریا کرتے ہیں وہاں سے سیکیورٹی بریچ نہیں ہوتی, کیونکہ ایک مقولہ ہے کہ جو سیکیورٹی بریکس ایٹ اٹس ویکسٹ ونگ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے بہت زیادہ اچھی چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں تو سیکیورٹی وہیں سے اٹیمپٹ ہوگا. سیکیورٹی کا اٹیمپٹ ہوتا ہے آپ کے ویکسٹ ونگس کے لیے. کون سی پورٹ ایسی ہے جس کو آپ نے اوپن چھوڑا ہوا ہے, پورٹ جو ہے جو کہ سروس پرووائڈ کر رہی ہے آپ کی کمپیوٹر کی, کون سی پورٹ ہے جس کو کہ آپ نے اوپن چھوڑا ہوا ہے جہاں سے ہیکر جو ہے آسانی سے انٹر ہو سکتا ہے. تو آپ کا ایسا نہیں ہے کہ سیکیورٹی آپ کے پیسے خرچ کرنے کے ساتھ, ٹائم اور ایفرٹس لگانے کے ساتھ آپ نے سارا سیکیور کر لیا. اگر سیکیور کرنا ہے تو پھر آپ کو ہر چیز کو سیکیور کرنا ہے, تبھی آپ انشور کر پائیں گے. سو دیز آر دی آئٹمز وچ آر کنٹراڈکٹری بیسیکلی ٹو دیٹ, کہ ٹائم اینڈ منی یو آر اسپینڈنگ اور کس کے لیے کر رہے ہیں. تو سو یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ سرٹن بیلنس. اب یہ بیلنس آئے گا کیسے؟ ہاؤ یو ول ڈٹرمن کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس کے لیے being the owner or being the entrepreneur or being the merchant of the e-commerce, you need to know all these negative, unfortunately all these negative tactics in detail. اور یہی میرے آج کے لیکچر کا پارٹ ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم ٹیکنالوجیز کی بات کریں گے, لیکن آج میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کہاں کہاں سے کیسا کیسا اٹیک ہو سکتا ہے, اور کیسے انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی اسٹیل آؤٹ ہو سکتی ہے, کیسے آپ سیکیورٹی جو ہے وہ بریچ ہو سکتی ہے. اوکے, سو دس از دی ماڈل, اور اس ماڈل کے اندر جو ڈیٹا از دی انر پارٹ, آپ کے سارے رنگز کے اندر موسٹ سیکیور ایریا جو ہے وہاں پہ آپ کا ڈیٹا ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں ٹیکنالوجی سولوشنز جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. دین یو امپلیمنٹ دی آرگنائزیشن پالیسیز اینڈ پروسیجرز جو کہ آپ اپنے آرگنائزیشن کے لیے ڈیولپ کریں گے, جس کو آپ امپلیمنٹ کر کے اپنی سائٹ کو سیکیور بنائیں گے. اور پھر فائنلی جی لاز اینڈ انڈسٹریل اسٹینڈرڈس جو کہ گورنمنٹ کے لاز جو ہیں اس کو بھی انفورس کریں گے, تاکہ اگر کوئی جو کلپریٹ ہے گیٹ دا پنشمنٹ اینڈ گیٹ دی ریوارڈ اور دی پنشمنٹ آف وٹ ایور ہیز بین ڈن. جو اگر اس کو سزا نہیں دیں گے, اگر چند لوگوں کو سزا دیں گے, تو تبھی آپ یو کین ہیو دا رول ماڈل, اور دیٹ ول ریفرین دی ریسٹ آف دا پیپل کہ وہ اس قسم کی حرکت کریں ویب سائٹ کے ساتھ. سو دا آئیڈیا ای کامرس انوائرمنٹ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ اٹ شوڈ بی کیپیبل آف میکنگ اے سیکیور کمرشل ٹرانزیکشن. جو سب سے زیادہ ویکسٹ ایریا ہے وہ کمرشل ٹرانزیکشن ہے. ایٹ دا ٹائم یور کلائنٹ میک دا پیمنٹ, ایٹ دا ٹائم یو ریسیو دا پیمنٹ. اب کلائنٹ کے بہاف پہ, آپ کے بہاف پر یو شوڈ ہیو اے ویری سیکیور functionality where you can ensure the safety of your client and safety of your account as well. Then achieving the highest degree of security at different level, اور جو most sensitive level ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. So the ideal environment یہ ہے کہ آپ آئیڈیل سچویشن ہے, پاسبل نہیں ہے, کیونکہ میں نے بتایا کہ آئیڈیل سچویشن میں تو آپ بے تحاشا پیسہ خرچ کر کے بے تحاشا سلو ڈاؤن کر دیں گے اپنی ویب سائٹ کو, تو ہم اس لیے اس کو آئیڈیل کا لفظ دے رہے ہیں.
then you can adopt the new technologies. जो latest technology आती हैं, जो latest criminal act और activities होती हैं, जो functionality होती है, उसको block करने के लिए latest technologies introduce की जाती हैं. तो इससे एक बात आपके ज़हन में आएगी कि criminals जो होते हैं वो हमेशा एक step आगे होते हैं technologies से. तो आपको proactive mode के अंदर technologies लानी है कि आप criminal से एक step आगे हो जाएं. So giving awareness to users about online safety, अपने क्लाइंट्स को समझाना है कि जब तक आप इस किस्म का HTTPS का लोगो ना देखें, जब तक आप SSL का लोगो ना देखें, डोंट पुट योर इंफॉर्मेशन, योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट. ये आपने एजुकेट करना है अपने क्लाइंट्स को, और दैट इज एन आइडियल सिनेरियो. डिफाइन एंड अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, दैट्स नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड so that you can implement those. So implementing government laws and prosecuting the violators of the law. तो ये दोनों बातें जो हैं इसको that अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो that using that you can say कि the website is having an ideal secure environment for the business. Dimensions of the e-commerce security. There are different dimensions, और उसमें कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मर्चेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. कस्टमर एंड मर्चेंट प्रोस्पेक्टिव जो है ऑन डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ई कॉमर्स जो है वी नीड टू अंडरस्टैंड. इंटेग्रिटी, नॉन रेप्यूडिएशन, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा. देन ऑथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना वो लोग मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों का डिफरेंस जो है ना वो बताऊंगा. देन द अवेलेबिलिटी. तो इनको वन बाय वन क्विकली देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर प्रोस्पेक्टिव और विद रिस्पेक्ट टू merchant perspective. Integrity. Has information I transmit or receive been altered? क्या जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को मिली है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑन द फ्लाई वो इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है. और मर्चेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए? हैज द डेटा ऑन द साइड बीन ऑल्टर्ड विदाउट ऑथराइजेशन. जो वो इंटेंट कर रहा है डेटा कस्टमर तक पहुंचने में, क्या वही डेटा जो है अपने क्लाइंट तक पहुंच रहा है? अगर वही डेटा पहुंच रहा है तो डेटा इंटीग्रिटी इंटेक्ट है. और अगर कस्टमर ने वो डेटा रिसीव किया है जो कि उसको मर्चेंट ने पास ऑन किया है तो इसका मतलब है कि उसकी इंटीग्रिटी जो है वो इस्टेब्लिश्ड है. और अगर ये ऑन द फ्लाई डेटा चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है इंटीग्रिटी जो है वो इस्टेब्लिश्ड नहीं है. नॉन रेप्यूडिएशन, वो बात जो मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में कि जनाब ऑर्डर दे के मुकर गए. कैन अ पार्टी टू एन एक्शन विद मी लेटर डिनाई टेकिंग द एक्शन, कह देंगे जी ये तो मैंने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया था. और कैन अ कस्टमर डिनाई ऑर्डरिंग अ प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर दिया, रॉन्ग प्लेस पे आपने उसको डिलीवर भी करवा दिया, वहाँ पे आपने किसी थर्ड पार्टी को वो प्रोडक्ट भी पहुँचा दी और बाद में आपने डिनाई करके बैंक को कह दिया कि जी ये ऑर्डर तो मैंने प्लेस ही नहीं किया था, लिहाजा ये मर्चेंट ने मेरा फेक यूज़ किया, डोंट पे टू द मर्चेंट. तो ऐसी सूरत में मर्चेंट का तो नुकसान हो गया. बैंक, क्योंकि इस सिनेरियो में बैंक के पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास आपके सिग्नेचर्स नहीं है, तो बैंक जो है ना फोर्स नहीं कर सकता आपको. और ऐसी सिचुएशन के अंदर वो नुकसान का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मर्चेंट को नुकसान हो सकता है. ऑथेंटिसिटी, हु एम आई डीलिंग विद. आप फेक आइडेंटिटी के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोस्टर तो नहीं बैठा हुआ, कोई वेबसाइट फेक वेबसाइट बनाकर तो नहीं बैठा हुआ जहाँ पे कि आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रेजेंट करें और बाद में वो पता चले कि वो सिर्फ अकाउंट, वो जो पेज डिस्प्ले हो रहा था वो आपका ईमेल अकाउंट चोरी करने के लिए था, या वेदर इट वाज स्टीलिंग द क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. तो उधर तो इम्पोस्टर नहीं बैठा हुआ. या ऑन द अदर हैंड जो आप बीइंग ए मर्चेंट ये देख सकते हैं कि व्हाट इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर. क्या कस्टमर एनोनिमस के साथ अगर नहीं आ रहा है, एनोनिमस है तो पता है कि इट्स एनोनिमस, अगर एनोनिमस नहीं है तो जो आइडेंटिटी कस्टमर दे रहा है क्या वही उसकी अपनी आइडेंटिटी है? क्या कस्टमर जेन्युइनली हिज और हर ओन क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है या वो किसी का स्टील किया हुआ क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज कर रहा है? कॉन्फिडेंशियलिटी, मैंने कहा था प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का फर्क बताऊंगा.
تو کسٹمرز کے پوائنٹ آف ویو سے کین سم ون ادر دین دی انٹینڈیڈ ریسیپینٹ ریڈ مائی میسج، جو کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن جو کہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے، جو کہ اس کی ایک پرائیویٹ انفارمیشن ہے، کیا وہ پرائیویٹ انفارمیشن کانفیڈینشیل رہے گی؟ اور یہی فرق ہے پرائیویسی اور کانفیڈینشیلٹی میں. کانفیڈینس کے ساتھ آپ اپنی پرائیویٹ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. پرائیویسی کا مطلب ہے کہ آپ کی پرائیویٹ انفارمیشن ہے، یو وانٹ ٹو کیپ اٹ ود یو. لیکن اگر آپ اپنی پرائیویٹ انفارمیشن پرائیویسی کو شیئر کرتے ہیں تو وہ جو شیئرنگ جس کے ساتھ کر رہے ہیں کیا وہ اس کو کانفیڈینشیل رکھے گا؟ سملرلی مرچنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آر میسیجز اور کانفیڈینشیل ڈیٹا ایکسیسیبل ٹو اینی ون other than those authorized to view them. جو اس نے سینیریو پرووائڈ کیا ہوا ہے، جو کانفیڈینشیل انفارمیشن جو ہے وہ جو پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا وہ اسی کو جا رہی ہے یا وہ کسی غلط جگہ پر وہ انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ رہی ہے؟ پرائیویسی، کین آئی کنٹرول دا یوز آف انفارمیشن اباؤٹ مائی سیلف ٹرانسمیٹنگ آن ای کامرس مرچنٹ؟ بہت سارے کسٹمر جو ہیں وہ اپنی پرائیویسی کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، دے وانٹڈ ٹو یوز انونیمس، لیکن یہ کنفلکٹ کرتا ہے کرمنلز کے ساتھ. آئیڈیا بھی ہونا یہ چاہیے کہ یور کلائنٹ، یور کسٹمر آر ناٹ فورس ٹو ریویل دیئر آئیڈینٹی وین یو گو ٹو اے شاپ to make a purchase in the traditional environment. You are not supposed to share your ID card and your personal information with the merchant. اور آپ کیونکہ وہاں پہ پرچیزنگ جو ہے وہ کیش کے اوپر بھی کر رہے ہوتے ہیں. And no merchant, no shopkeeper ask you کہ who are you, what is your identity, may I like to have your ID card number sir. ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ آپ جاتے ہیں اور وہ آپ کو ویلکم کرتا ہے اور آپ وہاں سے پرچیزنگ کرتے ہیں. But unfortunately on the net you cannot do that because you have to make the payment and the merchant is required کہ آپ اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ شیئر کریں. اور اگر آپ ایسی فیسیلیٹیٹ کر دیں گے تو اس کا سب سے زیادہ انونیمس کا فائدہ جو سب سے زیادہ ہے وہ جو ہے کرمنلز کو ہوگا. Next is the availability. Can I get access to the site? آپ کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے، اور از دا سائٹ آپریشنل؟ مرچنٹ چاہتا ہے کہ سائٹ ہمیشہ آپریشنل رہے، اور یہ کلائنٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی سائٹ کا جو ایکسیس ہے جب وہ چاہے وہ اس کا سائٹ کا ایکسیس مل جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سائٹ بلاک ہو. سو دیز آر دی بیسک ڈائمینشنز ود رسپیکٹ ٹو دی کسٹمرز ایز ویل ایز ود رسپیکٹ ٹو دا مرچنٹ. اور although this slide I found it very interesting with reference to general security issues. وہ جو نان ریپیوڈیشن والی بات ہے کہ وہ اینڈ ٹو اینڈ نان ریپیوڈیشن ہو سکتی ہے کہ اتھینٹیکیٹڈ یوزر جو ہے وہ بھی مکر سکتا ہے، اور وہ دونوں اینڈ سے وہ جو پرائیویسی انٹیگریٹی ہے وہ بھی کمپرومائز ہو سکتی ہے. امپوسٹر جو ہے وہ بھی آپ کی پرسنل انفارمیشن لینے کے بعد آپ کہیں گے جی میں نے تو آپ کو کریڈٹ کارڈ انفارمیشن دی اور وہاں پہ کوئی ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوگا. لیکن یہ سلائیڈ جو ہے بڑی انٹرسٹنگ سلائیڈ ہے، کیونکہ اس سلائیڈ کے اندر جو میرا لاسٹ لیکچر تھا چیپٹر نمبر 3 اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اتھینٹیکیشن سائٹ کے اوپر کچھ ٹیکنالوجیز کا ذکر ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہ پورے آرکیٹیکٹ کے اندر آپ کو پتہ چل رہا ہے ان دا فرسٹ پارٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ یوزر کے اینڈ کے اوپر کیا کچھ رن ہو رہا ہے فار اتھینٹیکیشن، اور پھر یہ انٹرنیٹ کے ذریعے جب یوزر آپ کی سائٹ پر آتا ہے تو آپ کا ویب سرور موجود ہے، اور پھر آپ کے پاس یہاں پر کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو اتھینٹیکیشن اور اتھرائزیشن اور آڈٹ کے لیے یوز ہو رہی ہیں، اور یہ آپ کا لیگیسی ڈیٹا بیس ہے یہاں پر. تو یہ سلائڈ جو ہے نا اس پچھلے چیپٹر سے بھی ریلیٹڈ تھی، سو آئی جسٹ انٹینشنلی انکلوڈیڈ دس سلائڈ ہیئر آلسو. Okay, the tension between the security and other values. Security versus ease of use. اس کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا. اگر آپ سیکورٹی بڑھائیں گے تو ایز آف یوز کم ہو جائے گا، اور اگر آپ ایز آف یوز کریں گے تو سیکورٹی کمپرومائز ہونے کا چانس ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. سملرلی سیکورٹی ورسز ڈیزائر آف انڈیویجولز ٹو ایکٹ ایز انونیمس، یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں پچھلی سلائڈ سے پہلے. یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی. اوکے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ولنریبل آئٹمس کون کون سے ہیں جو جہاں پر سیکیورٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے. انفارچونیٹلی پچھلی سلائڈ میں اگر ہم جائیں نا تو 3 چیزیں بنتی ہیں، ایک کلائنٹ، ایک کمیونیکیشن میڈیا، اور ایک آپ کا بیک اینڈ.
اور یہاں پر ہم ولنریبلٹی میں تینوں ہی چیزیں کہہ رہے ہیں, کلائنٹ بھی, سرور بھی, کمیونیکیشن پائپ لائن بھی, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں یہاں پر یہ کلائنٹ ہے اور یہ کمیونیکیشن میڈیا ہے اور یہ کلائنٹ سائڈ ہے, اور انفارچونیٹلی یہ تینوں ہی ہمارا مین پارٹ بنتا ہے, انٹرفیس بنتا ہے ٹو گیٹ اے بزنس, ٹو آفر اے بزنس یوزنگ انٹرنیٹ, اور تینوں ہی ولنریبل ہیں. اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اٹس اے ویری گڈ ایگزامپل. سپوز سم ون کیٹی سینڈز این آرڈر فارم یوز کر کے, انٹرنیٹ کو یوز کر کے سرور کو ایکسیس کرتے ہیں, سرور کو ایکسیس کرنے کے بعد پلیسز دی آرڈر آف سم پروڈکٹ, اور ونس دس آرڈر از پراپرلی ایکسیپٹیڈ تو پھر دیر از اے ریلیشن شپ اسٹیبلش بٹوین کے جو بائر ہے اس کا بینک جو ہے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے جو ہیں وہ مرچنٹ کے اکاؤنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں سے, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آرڈر ہے فائنلی دیٹ آرڈر از پرنٹڈ, اور پھر وہ پرنٹڈ آرڈر از سینڈ ٹو دا ویئر ہاؤس. From the warehouse, the order is packed and using certain transportation media is delivered to the client. So that makes a complete circle and complete loop that cover all the aspects of the transactions applied on the e-commerce. اب اگر دیکھیں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر کہ یہ ہر جگہ ہی وٹ ایور وی ہیو میڈ اٹ ہیئر, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ کو لینس نظر آ رہا ہے اٹس مین کہ یہاں پر کمپرومائز ہونے کی پروبیبلٹی ہے. ویدر دی کلائنٹ از ایکسیسنگ ٹو دی انٹرنیٹ تو ٹیپنگ ہو سکتی ہے لائن کی, اور وہاں سے اس کی جو پرسنل انفارمیشن جو ہے کوئی ٹیپ کر کے, ٹیپ مینس کہ آپ یہاں پہ ٹائپ کر رہے ہیں اور باہر بیٹھا ہوا کوئی آدمی جو ہے وہ اس کے آپ کی جو ٹیپ کلکس ہیں, دیر آر نمبر آف گیجٹس اویلیبل کہ اگر آپ نے یہاں سے یوزر نیم, پاسورڈ, اپنی جو کانفیڈینشیل انفارمیشن انٹر کی ہے, دا سیم انفارمیشن وی پکڈ اپ بائی سم ون سٹنگ آؤٹ سائڈ, تو یہیں پہ ہی کمپرومائز ہو گئی سیکورٹی. اس کے بعد آپ ہر سٹیج کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ سنیفر آن دی انٹرنیٹ بیک بون, انٹرنیٹ سے آپ کا آرڈر جو ہے اس کی بیک بون پہ جاتا ہے, تو بیک بون کے اندر سنیفر ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی کی پرسنلائزڈ انفارمیشن جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے بیک بون کو, دے جسٹ ایکسٹریکٹ دا انفارمیشن فرام دا پیکٹس, کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پیکٹس کی فارم میں وہ انفارمیشن جاتی ہے, and they can extract the information. یہاں پہ ڈفرینٹ ہم نے سیکورٹی بریچ کے حوالے سے میں نے ایک بڑی اس بک کے حوالے سے انفارمیشن دی ہوئی ہے, تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سرورز کے حوالے سے, انٹرنیٹ کمیونیکیشن میڈیا کے حوالے سے, اور کون کون سے سیکورٹی رسک انوالو ہیں. سملرلی آپ بریکنگ انٹو دی اسٹور ڈیٹا بیس, اگر بیک بون سے وہ سکسیزفل ہو کے اسٹور کے ڈیٹا بیس میں چلی گئی ہے تو یٹ وہاں سے بھی آپ کی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ اسٹیل ہو سکتی ہے. ٹیپنگ اینڈ سنیفنگ, آلٹریشن آف میسج, تھیفٹ اینڈ فراڈ کین اکر ایون ایٹ دیٹ پرٹیکولر لیول. پھر وہاں پر ڈینائل آف سروس اٹیک بھی ہو سکتا ہے, ہیکنگ ہو سکتی ہے. جب ڈینائل آف سروس اٹیک ہوگا تو آپ کے پیکٹ جو ہیں وہ وہاں پر نو سیکورٹی کے ساتھ انٹرمیڈیٹری نیٹورک کے اوپر رہیں گے, جہاں سے کہ ان پیکٹس کو ریٹریو کیا جا سکتا ہے اور اس میں سے انفارمیشن کو تھیفٹ کیا جا سکتا ہے ود اے میلیشیس کوڈ اور اٹیک, تھیفٹ اینڈ فراڈ, اور یہ لائن ٹیپس کی مدد سے آپ کا یہ انفارمیشن چوری ہو سکتی ہے. صرف فارچونیٹلی جو ویئر ہاؤس سے جو سی ڈی ہے اس کو آپ انشور کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ آپ کے اپنے امپلائیز ہیں, آپ کا اپنا سیٹ اپ ہے جو کہ آن لائن ایکسپوز نہیں ہو رہا. ادروائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ولنریبل ایریاز ہیں ویئر اینی تھنگ کین ہیپن اینڈ اینی تھنگ کین بی any fraud can take place. Now موسٹ کامن سیکورٹی تھریٹس ہیں. اب وہ چیزیں ہیں جو کہ میں کوئکلی, موسٹ آف دیز یو مائٹ بی نوئنگ بیفور, لیکن I certainly would like to explain کہ وہ کیا کیا ہیں. وائرسز, اور وائرس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وائرس از اے کمپیوٹر پروگرام دیٹ ہیز دا ایبلٹی ٹو ریپلیکیٹ اور میک کاپیز آف اٹ سیلف اینڈ اسپریڈ ادر فائلز. آپ کے کمپیوٹر میں آپ کسی ویب سائٹ پہ گئے, اگر آپ نے اینٹی وائرس نہیں لگایا ہوا تو وائرس آپ کے کمپیوٹر میں آئے گا اور یہ اٹ ول اسٹارٹ گروئنگ,
اور آپ کی آہستہ 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 ڈینائل آف سروس ہو جائے گی آپ کے اپنے لیے. آپ کا جو ڈیٹا جو ہے اس کا کرپٹ ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کا کام سلو ڈاؤن ہو جائے گا, اور ایک ٹائم ایسا آئے گا you will not be able to do anything and you will not be able to open up any your data file or execute your program. The system will hang up and you will frustrate, and that is to put you in a situation کہ پھر جہاں پر کہ آپ مجبور ہو جائیں اینٹی وائرس پرچیز کرنے کے لیے, اور پھر آپ وہ ریگولر کلائنٹ بن جائیں اور پھر اینٹی وائرس پرچیز کرتے رہیں پھر آپ. Similarly, worms. Difference between the virus and worm is that virus harm a local machine, a local computer, where the worm travel from one computer to the other computer. When the two computers establish their communication through internet, the worm travel from one computer to the other computer. تو اس طریقے سے وہ spread کرتا چلا جاتا ہے کمپیوٹر سے, and until وہ millions کی فارم کے اندر انفیکٹ کر دیتا ہے انٹرنیشنل جو انٹرنیٹ ہے اس کے کمپیوٹرز کو. Then there is another malicious code. یہ سارے کے سارے malicious code ہیں, bad intention سے ڈیولپ کیے گئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس کوڈ کو there are organizations who are using it for their best of their interest. اور جیسے کہ اینٹی وائرس کے اندر ہی نیا وائرس موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کو فورس کرتا ہے کہ اس کے اپ گریڈز آپ پرچیز کریں, جو فورس کرتا ہے کہ اس کا نیا ورژن جو ہے ایکسپائری کے بعد آپ اس کو پرچیز کریں, کیونکہ یہ آپ کے منہ کو لگ گیا ہے, اب یہ وائرس جو ہے آپ کے سسٹم کو لگ گیا ہے یہ, اور اب آپ کو ریگولر اینٹی وائرس آپ کو پرچیز کرنا ہی کرنا ہے. نیکسٹ از ٹروجن ہارسز. ٹروجن ہارسز اپیرنٹلی ڈوئنگ نتھنگ. وہ کچھ نہیں کرتے, بڑے خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں, نہ آپ کو تنگ کرتے ہیں, نہ آپ کے ڈیٹا کو ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں, اور لیکن پھر ان کا مقصد کیا ہے؟ سرٹنلی دیر آر سم ویسٹڈ انٹرسٹ, اور جس کو وہ سرو کرتے ہیں. اور یہ ٹروجن ہارسز جو ہے نا بورڈ سے ملتے جلتے ہوتے ہیں, لیکن بیسیکلی یہ جو ٹروجن ہارسز ہیں دے ڈز سم تھنگ ادر دین دے آر ایکسپیکٹڈ. مینس کہ یہ آپ کی کانفیڈینشیل انفارمیشن جو ہے وہ چوری کر کے اپنے مالک کو بھجوا رہے ہوتے ہیں. بارٹ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بارٹ بھی خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے آپ کے سسٹم میں, آپ کو ویسے تنگ نہیں کرتا, لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے مالک کے کہنے پہ کسی اور کو تنگ کرتا ہے. آپ کے جس نے بارٹ کریٹ کیا ہوا ہے اس کی مدد سے وہ ڈینائل آف سروس اٹیک کر سکتے ہیں. ویئر ایز Trojan horse جو ہے is a piece of software that resides on your computer that do not disturb you except stealing information and sending it to its master. جس نے کہ وہ کریٹ کیا اس کو آپ کی sensitive information جو ہے اس کو وہ steal کر کے وہ اس کو وہاں تک پہنچاتا ہے, ٹرانسمٹ کرتا ہے اس کو. whenever you log into the internet آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور Trojan horse جو ہے اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے مالک کے لیے جو ہے نا پیکٹس جو ہے ٹرانسمٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, جس میں کہ اس نے اپنی چرائی ہوئی آپ کی انفارمیشن سنبھال کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بارٹس اور باٹ نیٹس میں نے آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر ہی دیا اسٹارٹ آف دس لیکچر, سو آئی ایم جسٹ اسکپنگ دیٹ. اینڈ نیکسٹ از دی انوانٹیڈ پروگرامز, براؤزر پیراسائٹس. اور یہ بڑے مزے کے پیراسائٹس ہیں جن کو آپ اکثر فیس کرتے ہیں. اس میں ایڈ ویئر ہے, اسپائی ویئر ہے, اینڈ آئی وڈ لائک ٹو گیو یو دی ڈیٹیلز آف دیز پیراسائٹس آلسو. اور اگر آپ دیکھیں تو سچ اے کلمزی سائٹ, اور اس سائٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنا آپ انکمفرٹیبل فیل کریں گے اگر یہ آپ کی ویب سائٹ ہے اور آپ کا کلائنٹ یہاں پر آ رہا ہے کہ اس میں اٹس کنٹیننگ ٹو مچ ایڈورٹیزمنٹ so that کہ no productive work could be possible. آپ کا جو کلائنٹ ہے, جو آپ کا کسٹمر ہے, اب اس کسٹمر کو کیا پتا کہ میں نے انفارمیشن یہاں پہ انٹر کرنی ہے, یہاں کرنی ہے, which cell belongs to me. There are number of cells which have been created boxes by this advertisement software. They are asking you to register, they are asking you to provide the information, of which such mixture no client would like to continue with that. Rather they will be annoyed with this types of یہ میں نے ایک worst example ہے جس کو کہ آپ کو present کیا ہے. لیکن even then if you are doing something on the internet اور suddenly ایک pop up menu آتا ہے اور ایک advertisement شروع ہو جاتی ہے اور کوئی ایسا advertisement آتا ہے which has no relevance, آپ کہتے ہیں جی کہ ڈاؤن لوڈ کریں,
you are looking for some lecture material, or you are looking for some useful information, and you suddenly find that information with the help of the search engine, and now you are very excited, you want to download and you want to read out that information for you, and suddenly what happens, that when you click that particular site, or it start giving you some tips on exercise, start giving you some medicine, recommended medicine that might be very useful for certain areas or certain purposes, or it might start as offering you certain products that has nothing to do what you have intended for. تو یہ آپ کے clients کو جو ہے نا بہت زیادہ disturb کرتا ہے. اسپائی ویئر وہ تو صرف ڈسٹرب کر رہا تھا, ویئر ایز دی اسپائی ویئر جو ہے دیٹ کریٹس لاٹ آف ڈیفیکلٹیز. اور وٹ ٹائپ آف ڈیفیکلٹیز, دیٹ میلیشیس ایکٹیویٹیز. ڈیفیکلٹیز نہیں ہے, یہ اسپائی کر رہا ہے, ریئلی اسپائی کر رہا ہے, اور اسپائی مینس کانفیڈینشیل انفارمیشن کو اسپائی کر رہا ہے. سو سافٹ ویئر دیٹ سٹس آن یور کمپیوٹر آر monitors everything that you do and send out reports to the marketing agencies. یہ جناب بتاتا ہے کہ جی آپ نے کہاں سے کون سی چیز خریدی, اور اگر آپ نے جہاں سے خریدی تو وہ پھر آپ کی انفارمیشن کو اسٹیل کر کے آپ کے کمپیٹیٹرز کو پہنچائیں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کی شاپ کے باہر اور آپ کے بزنس سینٹر کے باہر آپ کے کمپیٹیٹرز نے اپنے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے, اور وہ لسٹ بناتے جا رہے ہیں کہ کون کون سے کلائنٹس ہیں آپ کی شاپ پر آئے, انہوں نے کیا کیا چیزیں خریدیں, کیا کیا پروڈکٹس ہوئیں, آپ نے کس پرائس کے اوپر ان کو چیزیں سیل آؤٹ کی, آپ نے ان کو کیا کیا بزنس ٹیکنیک کے ساتھ آپ نے ان کو کیا کیا سیل آؤٹ کیا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ کا جو اسپائی ویئر ہے وہ انفارمیشن جو ہے اسٹیل آؤٹ کر کے آپ کے کمپیٹیٹرز کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اینڈ اٹس یوزلی ٹائز ٹو پاپ اپ سرور, اور جو یہ اس کی انفارمیشن کو کلیکٹ کرتا ہے, اور پھر وہ آپ کو اسی طریقے سے آ کے ڈسٹریکٹ کرتا ہے کہ جناب آپ کو یہ چیز اتنے میں مل جائے گی. آپ پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی تو میں نے یہ پرائز دیکھی تھی, لیکن پتہ چلا کہ ایک پاپ اپ سرور جو ہے, ایک پاپ اپ میسج آ گیا جس نے آپ کو کہا کہ اگر آپ اس سائٹ سے پرچیز کریں گے تو آپ کو یہ پرائز یہ اتنے کی ملے گی. اب آپ اس کو کلک کریں گے کیونکہ اس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. جب آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو اس سائٹ سے, آپ کی مرچنٹ کی آپ کی سائٹ سے اٹھا کر کسی دوسری سائٹ کے اوپر بھیجے گا. سو ٹاپ اسپائی ویئرز آر, یہ کچھ لسٹ ڈاؤن کی ہیں, لسٹ بنائی ہے آپ کے لیے. دے آر آئی لک اپ, کول ویب سرچ, این کیس, گیٹر, ڈبل کلک. سو دیز آر دی ٹاپ اسپائی ویئرز ہیں جو موجود ہیں. اور پھر آپ کے لیے کچھ اور چیزیں میں نے لسٹ ڈاؤن کی ہیں کہ اف یو ہیو ایور لوڈیڈ ICQ آن یور PC then you means your PC contains a spyware. So if you have ever loaded Kaza, if you have ever loaded this software, it's mean that it has, because یہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے لیکن اس کے ساتھ established ہے کہ it contains the spyware. Similarly, if you have ever loaded Quicken or TurboTax, then it's mean that your machine is infected and your machine contains the spyware. So most common security threats are, اس کے اب ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی, اب اس کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹس کیا کیا ہیں, اس کو یوز کر کے لوگ آپ کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں. نمبر 1, فشنگ. میں نے تھوڑا سا بتایا تھا بٹ آئی ایم جسٹ ول بی ایکسپلیننگ یو ان سلائٹلی مور ڈیٹیل. فشنگ کہتے ہیں کہ ڈسیپٹیو آن لائن اٹیمپٹ ٹو obtain confidential information. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپ کے ای میل باکس کے اندر یہ پرابلم دیکھی ہے, ان آرڈر ٹو کنفرم یور ای میل یو آر ریکوائرڈ ٹو فل ان دس فارم. اور اب آپ کا جو ویلڈ ای میل اکاؤنٹ ہے, جو ویلڈ سائٹ ہے جس سے آپ اپنی ای میل سینڈ کر رہے ہیں, وہیں سے آپ کو اسی سائٹ پہ آپ کو ایک ریسیو ہوتا ہے فشنگ اٹیک, اور اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ ری انٹر کریں, یہاں پہ اپنا یوزر نیم انٹر کریں, پاسورڈ انٹر کریں, اور اپنے کانٹیکٹ انفارمیشن انٹر کریں, یا بیسک یوزر نیم اور پاسورڈ. اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ریسیٹ کرویں اپنے یوزر نیم اور پاسورڈ, اور اس صورت میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا اولڈ یوزر نیم اور اولڈ پاسورڈ بتائیں. تو آپ کا اولڈ پاسورڈ بھی پتہ چل جاتا ہے, نیو پاسورڈ بھی پتہ چل جاتا ہے, اور آپ بڑے آسانی کے ساتھ ٹریپ ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے, یا وہ کسی اور طریقے سے آپ کو فشنگ اٹیک کر کے آپ کی کانفیڈینشیل انفارمیشن کو اسٹیو آؤٹ کرتے ہیں. اوکے, سوشل انجینئرنگ, ای میل اسکیمس, اسپوفنگ, لیجیٹیمیٹ ویب سائٹس, اور there are number of ways, اور اس میں سے کچھ جو ٹیکنیکل ٹرمز میں نے یوز کی, جیسے کہ آپ کو ای میل اسپیم کا آپ کو پتا ہے. سوشل انجینئرنگ کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ آپ کے اپنے دوست آپ سے پاسورڈ مانگ لیتے ہیں. اسپوفنگ اور لیجیٹیمیٹ ویب سائٹس جو ہیں, اس کے بارے میں ابھی آپ کو تھوڑی سی دیر میں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر انفارمیشن دوں گا, ڈیفینیشن کی کیا چیز ہے. سو یوز انفارمیشن ٹو کمٹ فراڈنٹ ایکٹ. ٹھیک ہے, یہ فشنگ کا اکثر پرپز یہ ہے کہ یہ فراڈ کر کے آپ کا پرسنل جو ہے اکاؤنٹ انفارمیشن, یہ آپ کا ای میل اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کا کریڈٹ کارڈ اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کو اسٹیل کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہوتی ہے, اس کو فشنگ کہتے ہیں. بیسیکلی اٹ از دی اسٹیلنگ آف یور پرائیویٹ انفارمیشن. نیکسٹ از ہیکنگ اینڈ سائبر وینڈلزم. اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشنز دوں گا اور پھر اس کے بتائیں گے کہ اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز بھی ہیں. دیر از اندر ٹرم وچ از کالڈ ہیکرز ورسز کریکرز. سو پہلے ہم کہتے ہیں ہیکرز کیا ہے. ہیکر از این انڈیویجول ہو انٹینڈ ٹو گین اناتھرائزڈ ایکسیس ٹو اے کمپیوٹر سسٹم. اب یہ اناتھرائزڈ ایکسیس ہے ٹو اے کمپیوٹر سسٹم, اس کے لیے انہوں نے ایکسپرٹیز ڈیولپ کی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ہیکرز. اور پھر ہیکرز کی آگے فردر ڈیفینیشن ہے جو کہ میں آپ کو اب ایکسپلین کرتا ہوں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر. سو نیکسٹ, کریکر. ہیکر ورسز کریکر. کریکر کسے کہتے ہیں؟ از دا ٹرم ٹیپیکلی یوزڈ ود دی ہیکنگ کمیونٹی ٹو ڈیموٹ اے ہیکر ود کرمنل انٹینٹ. ٹھیک ہے نا, کہ بیسیکلی جب وہ کوئی ہیکرز جو ہیں, جب وہ کوئی ایکٹ کرتے ہیں جس کے بعد وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے کریک کیا ہے, کوئی کام ایسا کیا ہے جس کو انہوں نے ہیکنگ کیپیبلٹیز کو استعمال کیا ہے. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کے جو سافٹ ویئرز ہیں جو کیز کے ساتھ سیل آؤٹ ہوتے ہیں, ان سافٹ ویئرس کو ہیکرز جو ہے نا پہلے وہ پک کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر وہ ہیکنگ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور اس کے پھر کریک ورژنز جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں, جس کی مدد سے آپ مینس کہ جو لوگ اس کو وداؤٹ پرمیشن یوز کرنا چاہیں ان کو کریکڈ ورژنز آف سافٹ ویئر جو ہیں وہ بڑی آسانی سے نیٹ کے اوپر مل جاتے ہیں, ٹورنٹس کے اوپر, جہاں پہ پیئر ٹو پیئر بیسس کے اوپر لوگ اس کو شیئر کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ کیز یوز کرتے ہیں جو کہ کریکرز نے اس کی کو بریک کرنے کے بعد اس کو 1111 یا 1234 سمپل فارم کے اندر نئی کیز کے ساتھ اس کو انیبل کر دیتے ہیں اور اس کی ملٹیپل کاپیز پاسبل ہوتی ہیں, اور اس طریقے سے وہ اس کمپنی کو نقصان پہنچاتے ہیں who has developed that piece of software. So that is an example of cracking. Similarly, cyber vandalism کیا ہے؟ It's intentionally disrupting, defacing or destroying the website. کہ کوئی جان بوجھ کر آپ کی ویب سائٹ کو ڈیفیس کر رہا ہے, آپ کی ویب سائٹ پہ کلک کر کے آئے بجائے اس کے دا اوپننگ پیج دیٹ یو ہیو پرووائڈیڈ فار یور کلائنٹس ٹو اوپن اپ وین یور کلائنٹ وزٹڈ ایٹ یور ویب سائٹ, انسٹیڈ آف اوپننگ دیٹ پیج اٹ اوپن اپ سم تھنگ ویری شیمفل فار یور کلائنٹ. تو جان بوجھ کے وہ ڈیفیس کر رہا ہے آپ کی ویب سائٹ کو, اس قسم کے ایکٹ کو, یا وہ ڈسٹرپٹ کر رہا ہے اور بجائے وہ اس کے اوپر جانے کے اس کے اوپر بے تحاشا وہ ڈینائل آف سروس اٹیک ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ایڈ پاپ اپ ایڈ اٹیچ ہو سکتا ہے آپ کی ویب سائٹس کے اوپر ریموٹلی, یا وہ اس کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے ٹوٹلی بائی ہیونگ دی فار ایگزامپل ہیونگ دی ڈی ڈاس اٹیک کے ساتھ یا کسی اور طریقے سے. تو اس کو ہم کہتے ہیں سائبر وینڈلزم, کہ اس نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا, انڈائریکٹلی آپ ہی کو نقصان پہنچایا, آپ کی بنائی ہوئی ویب سائٹ کو ڈسٹروائے کر دیا. اب اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ڈسٹروائے کیسے ہوئی ہے. نارملی جب آدمی کی ویب سائٹ کے اندر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو what do we do basically, ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اینٹی وائرس ڈالتے ہیں, ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. we barely try to find out کہ یہ ہمارے ساتھ کس نے کیا ہے, کیونکہ it's very very difficult, it's very expensive, it's very time consuming کہ آپ precise culprit تک پہنچیں. تو obviously اس قسم کے ایکٹ کو ہم کہتے ہیں سائبر وینڈلزم. Then there are different types of hackers. Hackers میں بھی کچھ باعزت hackers بھی ہیں اور کچھ
بغیر عزت کے بھی ہیکرز ہیں. فار ایگزامپل وائٹ ہیٹس ہیکرز جو ہیں وہ کسے کہتے ہیں؟ آر گڈ ہیکرز دیٹ ہیلپ آرگنائزیشن ٹو لوکیٹ اینڈ فکس دا سیکورٹی فلاز. اگر آپ سیکورٹی آڈٹ کرانا چاہتے ہیں تو سیکورٹی آڈٹ کے جو ایکسپرٹ ہے وہ ہیکرز ہوتے ہیں, بیکاز دے جسٹ فائنڈ آؤٹ کہ آپ کی ویب سائٹس کے اندر جو ویک پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں, آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے, کون کون سے ویکنیسز ہیں, اور وہ ایک پروفیشنل قسم کا کام کر کے دیتے ہیں. اور دے آر دی پروفیشنل ہیکرز بٹ دے ڈو دیئر جاب. ایک وائٹ منی لے کر آپ سے کام کرتے ہیں, وہ آپ کو آپ کی کمزوریاں بتاتے ہیں تاکہ آپ اس کو کور اپ کر سکیں. ان کو کہتے ہیں کہ وائٹ ہیٹ ہیکرز. اور جو اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بلیک ہیٹس, یعنی کہ ہیکرز دیٹ ہو ایکٹ ود دی انٹینشن آف کازنگ ہارم, جو کہ اسٹیل کرنا چاہتے ہیں, انفارمیشن چوری کرنا چاہتے ہیں, غلط کام کرنا چاہتے ہیں, نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہیکرز ود بلیک ہیٹس. اور دیر آر سم ہیکرز جو ویئر گرے ہیٹ, کیونکہ وہ گرے ایریا کے اندر لے جاتے ہیں. دے پوز themselves that they are good hackers but they are not good hackers, because if they do not misuse the information, yet they pass on this information to someone else, through them they can just gain the benefits out of that. تو ایسی کیٹیگری آف ہیکرز کو کہتے ہیں گرے ہیٹ ہیکرز. Now, the most common security threats جو اب آپ کو مل سکتے ہیں, اس میں جو اینڈ ریزلٹ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کریڈٹ کارڈ کا ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے, کریڈٹ کارڈ چوری ہو سکتا ہے. دو ڈفرینٹ باتیں ہیں. کریڈٹ کارڈ فراڈ مینس کہ ون ٹرانزیکشن آف دا کریڈٹ کارڈ ہیز بین کنڈکٹیڈ میلیشیسلی, تو یہ ون ٹائم ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کی کریڈٹ کارڈ انفارمیشن ہیز بین اسٹولن, سو دیٹ کہ فیوچر میں دیٹ مائٹ بی یوٹیلائزڈ اینڈ یوزڈ ٹو کیری آؤٹ دی نمبر آف ٹرانزیکشنز. تو یہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا نقصان ہے کہ اگر وہ انفارمیشن جو ہے وہ چوری ہو جائے. سو فیئر آف اسٹولن کریڈٹ کارڈ انفارمیشن ڈیٹرز آن لائن پرچیزز, مطلب یہ اٹس اے ہنڈرنس. آپ بہت سارے کلائنٹس جو ہیں دے وانٹیڈ ٹو purchase something from internet, but they have a fear کہ ان کا جو پرسنل انفارمیشن ہے, کریڈٹ کارڈ انفارمیشن ہے, might not be hacked. So there is a certain part of the world when I wanted to travel through that part of the world, my banker very strongly recommended me, don't use your credit card in that particular city or in that particular country. I'm not going to name that particular country, but they are considered to be expert of hacking or misusing the card information that you share with them. So obviously I was reluctant and I have not used my credit card despite of the need of the money over there, but I relied on the cash that I was having with me. So the hackers target merchant servers, use the data to establish credit under false identity. ٹھیک, وہ ایک دفعہ چوری ہو جائے تو کسی بھی فالس آئیڈینٹی سے اس کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن کو وہ یوز کر لیتے ہیں. سو آن لائن کمپرومائز ایٹ ہائر رسک دین آف لائن. ٹھیک, اور جب آن لائن آف لائن میں تو آپ کے سامنے ہوتا ہے, آپ اس کو کارڈ دیتے ہیں, وہ کارڈ کو سوائپ کرتا ہے, آپ کا ایک پرنٹ نکلتا ہے, اس پہ آپ سائن کرتے ہیں اور وہ انفارمیشن کارڈ آپ کو واپس کر دیتا ہے. اور وہ اس کے نہ آپ کا کارڈ نمبر نوٹ کرتا ہے نہ باقی انفارمیشن نوٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ جو ہے آپ کے سامنے اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے شاپ کیپر, جو آف لائن ہے. لیکن جو آن لائن ہے جہاں پہ کہ یہ انفارمیشن جو ہے آپ نیٹ کے اوپر پریزنٹ کرتے ہیں, وہاں دیر از اے چانس کہ وہ دیٹ مائٹ بی اسٹولن. اسپوفنگ, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اس کی بھی ڈیفینیشن بتاؤں گا. اسپوفنگ کیا کہتے ہیں؟ اس کہتے ہیں مس ریپرزینٹنگ سیلف بائی یوزنگ فیک ای میل ایڈریس اور ادر فارم آف آئیڈینٹیفیکیشن. آپ کو اسپوف کیا مینس فول بنایا, فولنگ. اور یہ فولنگ جو ہے وہ اسپوفنگ ہے, کیونکہ یہ جناب آپ کو جو میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی تھی اس طریقے سے جس طرح وہ فشنگ کرتے ہیں, اس طرح آپ کو اسپوفنگ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے نائجیرین لیٹر. وہ آپ ہو سکتا ہے آپ کو بھی آیا ہو کہ جی میں نائجیریا کے ایک فلانے ایکس کمانڈر ہوں اور میں نے اس دوران میں اتنے بلین ڈالرز وغیرہ یوز کیے ہیں. آئی وانٹڈ ٹو یوز یور بینک اکاؤنٹ ٹو پٹ دا منی فار سم پیریڈ آف ٹائم اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ
use your personal email, personal bank account for transferring this information. In UF, will be paying you millions of dollars for this service. سو بیسیکلی وہ اس بہانے آپ کو بیوقوف بنا کے اس ای میل کے ذریعے آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر یا آپ کے بینک اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے, آپ سے لینا چاہتے ہیں انفارمیشن, تاکہ وہ اپنا میلیشیس ایکٹ جو ہے وہ کیری آؤٹ کریں. اس کو کہتے ہیں اسپوفنگ. سو اسپوفنگ ویب سائٹ آلسو کالڈ فارمنگ. یہ بہت ساری ٹرمینالوجیز یوز کرتے ہیں. انفارچونیٹلی آئی مائی سیلف ہیو نوٹڈ دیٹ دیر آر کوائٹ اے گڈ نمبر آف ٹرمینالوجیز, لیکن اتنی مشکل نہیں ہے اور نام بھی کسی ریزن کے تحت رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے آئی ول ریکویسٹ یو کہ تھوڑا سا بیئر ود می اور ٹرائی ٹو ریمبر آل دیز ٹرمینالوجیز, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جس کے لیے میں نے پورے کا پورا ایک لیکچر جو ہے, اور آبویسلی اٹ ہیز بین پارٹ آف یور ٹیکسٹ بک آلسو, جس کو میں نے مختص کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. سو اسپوفنگ ویب سائٹ آلسو کالڈ فارمنگ. سو ریڈائریکٹ اے ویب لنک ٹو اے نیو فیک ویب سائٹ, اور پھر وہاں پہ جا کے آپ کو بیوقوف بنا کر انفارمیشن آپ سے لینے کی کوشش کی جائے. اس کو ہم کہتے ہیں اسپوفنگ یا فارمنگ. جس طرح فارمر جو ہے وہ بیج بوتا ہے, یہ سارے کام کرتا ہے, تو وہ بھی یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں. تو اسپیم اینڈ جنک ویب سائٹس ہیں, اور دین ایس پی لاگز ہیں. دیز آر دی ڈفرنٹ ایگزامپلز آف دی اسپوفنگ جو ٹیکنیکس ہیں, جو طریقہ کار ہے جس کو اڈاپٹ کرتے ہیں لوگ. اور اسپوف اینڈ سنف کی ایک ایگزامپل ہے, اس کو میں یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. اس میں تھوڑی سی انفارمیشن کو ہائڈ آؤٹ کیا ہے جو کہ ظاہر ہے پرسنل سی انفارمیشن ہے, اینڈ ریسٹ یو کین سی دیٹ کہ جو اس کے اندر اسپوف کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے انفارمیشن کو اسٹیل کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں لوگ جو ہیں. موسٹ کامن سیکیورٹی تھریٹس, اب ہم اس کو ذرا سم اپ کرتے ہیں کون کون سے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کا سدباب کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. تو ہم کوئی دیکھ سکتے ہیں. پہلے ڈینائل آف سروس اٹیک, جس کو میں نے شروع کی سلائیڈ میں بتایا تھا کہ ہیکرز فلڈ سائٹ ود یوزلیس ٹریفک ٹو اوورویلم نیٹورک. وہ باٹس کی مدد سے وہ کرتے ہیں تاکہ آپ کے سرور کو بٹھایا جا سکے, اور پھر اگر وہ اس کو آرگنائز کر کے ملٹیپل سرور سے لیجیٹیمیٹ ٹریفک کو جنریٹ کر کے اس کو بٹھائیں, تو اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن ڈاس اٹیک. Sniffing, it's a program that monitor information traveling over a network. Sniff کرنا, سنف کیسے تھے, سونگنے کو. تو جس وقت آپ کی انفارمیشن نیٹ کے اوپر جا رہی ہے, اس وقت اس انفارمیشن کو سنف کر لیتے ہیں, اس کو پک کر لیتے ہیں. نمبر آف ٹیکنیکس اکوپمنٹ از آلریڈی اویلیبل, جس کی مدد سے وہ انفارمیشن آپ کی چوری ہو سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں سنفنگ کرنا. انسائڈرز جاب, یہ بھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ آپ کا کوئی میلیشیس انٹینٹ کا امپلائی ہے, کوئی بدنیت امپلائی ہے, یا آپ سے ناراض امپلائی ہے, وہ بھی آپ کی انفارمیشن کو اسٹیل کر کے ہینڈ اوور کر سکتا ہے. تو دیٹ کوڈ آلسو بی اے پوائنٹ جہاں پہ کہ سیکورٹی جو ہے وہ بریچ کر سکتی ہے. پورلی ڈیزائنڈ سرورز اینڈ کلائنٹ سافٹ ویئرز, دیٹ جس میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ ویئر یو ڈو ناٹ بلاک دی پورٹس, اور آپ کچھ پورٹس کو, ڈیٹا بیس کی پورٹس کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں, یا ایچ ٹی ٹی پی کی پورٹس ہے, یا اور انٹرنیٹ سروس پرووائڈنگ سافٹ ویئرز ہیں. دے یوز دا پورٹس ٹو ٹریول فرام ون کمپیوٹر ٹو دی ادر کمپیوٹر ان آرڈر ٹو میک دی کمیونیکیشن چینلز. اگر ان پورٹس کو پراپر طریقے سے آپ کلوز نہیں کرتے, اگر آپ ان کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں, تو دے بیکم دی اوپن گیٹ. ایسی ہے جیسے آپ نے اپنے گھر کے سارے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے, اور کوئی ایک بیک ڈور جو ہے, کوئی ایک دروازہ جو ہے, سائڈ ڈور جو ہے, اس کو آپ نے لاک کرنا بھول گئے, اور لوگوں کو پتا ہے کہ دس کین آلسو بی یوزڈ ٹو انٹر انٹو یور ہاؤس. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دعوت دی ہے اور آپ نے انٹروڈرز کو اور ٹریس پاسرز کو کہ وہ آپ کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں. The virus computer enemy number one
یہ بیسیکلی یہاں سے سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد سے سارے کے ساری چیزیں آگے چلیں. تو بیسیکلی دس سلائڈ از مائٹ بی دی پارٹ جو کہ سیکنڈ اس میں آنا چاہیے تھا, لیکن سنس آئی ہیو اسپیسیفائڈ دس سلائڈ آئی ول کوئکلی گو تھرو اٹ. کہ موسٹ سیریس اٹیک آن دا کلائنٹ کمپیوٹر اور a server is an انٹرنیٹ انوائرمنٹ ان دا وائرس کی فارم کے اندر جو آپ کے سسٹم کو انفیکٹ کر دے گا. دس از دی رائٹ ورڈ کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ انفیکٹڈ ہوگا ود دی ہیلپ آف دا وائرس, اور پھر وائرس سے ہی وارمز آئیں گے, وارم سے ٹروجن ہاؤس آئے گا, اسی سے ہی آپ کے باٹس آئیں گے اور وہیں سے آپ کی سیکورٹی کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے گی. سو a virus is a malicious code that replicate itself and can be used to disrupt the information infrastructure. So viruses are commonly compromised system integrity or it's basically the capability of the virus جو کہ expose کرتا ہے آپ کے سسٹم کو, that can cause an adverse operation by taking the advantage of the information system on the network. ڈفرینٹ ٹائپس آف وائرسز ہیں جس میں کہ فائل وائرس ہے از one that attacks executable files. Then we have a boot virus that attacks to the boot sector of the hard drive and diskettes. Then we have a macro virus that exploits the macro commands in software applications such as Microsoft Word. اینڈ دین یہاں پر اگر کائنڈلی آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا, اٹس جہاں پہ ساری ڈیٹیل دی ہے کہ لیول آف وائرس ڈیمیجز دیٹ کین اکر. اوکے, میں اس کو اب چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس میں کوئی بہت ٹیکنیکل چیز نہیں ہے. بیسیکلی یہ بتا رہا ہے کہ کس قسم کے جو وائرسز ہیں وہ کس قسم کا ڈیمیج جو ہیں وہ آپ کے لیے کر سکتے ہیں, اینڈ along with ایگزامپلز جو ہیں وہ یہاں پر پرووائڈ کیا ہوا ہے. اور پھر اس کو روکنے کے لیے میں نے کہا تھا ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ہم سیکنڈ لیکچرز کے اندر جب ہم ٹیکنالوجیز کی بات کریں گے تو ہم اس کی بھی بات کریں گے. تو ابھی سچ ٹیکنالوجی نہیں, یہ بھی ٹیکنالوجی ہے اینٹی وائرس جو ہے, لیکن جس ٹیکنالوجی کی میں بات کر رہا تھا وہ ہے ہماری انکرپشن وغیرہ, دیٹ وی ٹاک اباؤٹ ان ٹو دی نیکسٹ لیکچر. بٹ آئی گیس دیر آر اونلی کپل آف سلائڈز, انانٹینشنلی یہ سلائڈز ایڈ ہو گئی ہیں میرے اس میں. مجھے آئی تھنک ان سلائڈس کو مجھے شروع میں ایکسپلین کرنا چاہیے تھا, لیکن چلیں اب آ گئی ہیں تو لیٹ می ایکسپلین. اسٹیپس فار اینٹی وائرس اسٹریٹجی: اسٹیبلش اے سیٹ آف سمپل enforceable rules for others to follow and educate and train user. یہ آپ اپنی ویب سائٹ کے حوالے سے کہ آپ نے اپنے تمام امپلائیز کو کہنا ہے کہ اپنی مشینز کو آپ پراپر اینٹی وائرس انسٹال کر کے اس کو سیف بنائیں. ایجوکیٹ اینڈ ٹرین یوزر آن ہاؤ ٹو چیک فار وائرسز آن دا ڈسک, اس کا آپ نے ٹرین کرنا ہے. انفارم یوزرز آف دا ایگزسٹنگ اینڈ پوٹینشیل تھریٹ آف دا کمپنیز سسٹم اینڈ دا سینسٹیوٹی آف انفارمیشن یو ہیو ایٹ یور ویب سائٹس, جہاں پر کہ اب آپ نے اپنے اسٹاف کو اگر ٹرین کرنا ہے کہ, اور یہ سب سے پہلا ڈور ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا, جو وائرسز ہیں یہ سب سے بیسکس ہیں اور یہی سارے کے سارے جو بڑے بڑے تھریٹس ہیں اس کا یہ رستہ ہموار کرتے ہیں. اور اگر آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کلوز کر لیں گے تو آپ باقی تھریٹس کو بہت اچھے طریقے سے کلوز کر لیں گے. سو پیریوڈیکلی اپڈیٹ دا لیٹسٹ اینٹی وائرس سافٹ ویئر, کیونکہ اب ایک دفعہ آپ نے لے لیا تو پھر آپ کو ریگولر آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. سو ان آرڈر ٹو گیٹ ریڈ آف دا وائرسز یو ہیو ٹو گیٹ اے گڈ وائرس پروجیکشن سافٹ ویئر, اور کچھ فری ہیں بٹ اٹس ریکمینڈیڈ کہ وہ آپ نہ یوز کریں کیونکہ وہ زیادہ وائرس فردر کیری کر کے لے کے آتے ہیں انسٹیڈ کہ وہ آپ کے سسٹم کو کلین کریں. اور جو فری نہیں ہے وہ لائک نارٹن اینٹی وائرس ہے, میکیفے ہے, کیسپرسکی ہے, اور بڑے اچھے اچھے آرگنائزیشنس کے, مائکروسافٹ کے ہے جو سوٹ جو ہے اویلیبل ہے جس کو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں فار کیپنگ یور مشین نیٹ اینڈ کلین. سو آپ make a good choice of purchasing such antiviruses and install on your website so that the first level of safety could be achieved.
Spyware solution, yeah, I will talk about it in the next slide. Okay, یہ آخری slide ہے, چلیں اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. Spyware solutions enforce strict user web policies on surfing and downloading activities. اگر آپ اپنے امپلائیز کو اسٹرکٹ کریں گے, ریسٹرکٹ کریں گے اور اسٹرکٹلی ان کو رولز اینڈ ریگولیشن ان کے فالو کروائیں گے تو دیر از اے چانس کہ آپ کا اسپائی ویئر جو ہے وہ آپ کے سسٹم کے اندر انٹر نہیں ہوگا. انسٹال ڈیسک ٹاپ فائر وال آن ایوری لیپ ٹاپ اینڈ ڈیسک ٹاپ. اس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ فائر وال جو ہے سافٹ ویئر فیسلٹی بھی ہے اور ہارڈ ویئر بھی ہے, لیکن فار دی اینڈ یوزر ہم وی کین یوز دی سافٹ ویئر فائر وال دیٹ پروٹیکٹ دی انڈیویجول ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ. سو ڈو ناٹ گیو یوزرز ایڈمنسٹریٹو پریویلیجز. ٹھیک, آپ ہر سسٹم کے اوپر یوزر اکاؤنٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ جناب یو ول یوز دیٹ, بٹ اف یو پرووائڈ دی ایڈمنسٹریٹو فیسلٹی وٹ ول ہیپن, دی یوزر اکاؤنٹ دیٹ ول بی یوز ٹو کیری آؤٹ دی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی اف اٹ کنٹینز دی ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسپائی ویئر ہے, جو اینٹی وائرس ہے, اس کو آپ ایک فریڈم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ سینسٹیو ایریاز اور سینسٹیو فائلز اور سینسٹیو پارٹیشن کے اندر جا کر اس میں اس کو انفیکٹ کر سکتے ہیں. Configure an email gateway to block all executable email attachments. آپ کو اگر اٹیچمنٹ چاہیے تو اٹیچمنٹ یوزلی ٹیکسٹ فائلز ہونی چاہیے, امیج فائل ہونی چاہیے, لیکن اگر ای میل کے اندر ایگزیکیوٹیبلز آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسپائی ویئر ہے, 100% وہ اسپائی ویئر ہے, انلیس انٹل کہ آپ کا اپنا کوئی دوست جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اپنا لکھا ہوا ایگزیکیوٹیبل. سو انشور ڈیسک ٹاپ اینٹی وائرس سافٹ ویئر سگنیچرز آر اپ ٹو ڈیٹ. یہ خالی اینٹی وائرس انسٹال کرنے سے ہی بات نہیں بنتی, بلکہ اس کے سگنیچرز جو ہیں اس کو اپ ڈیٹ بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ جو نئے طریقہ کار سے جو وائرس اٹیک کر رہے ہیں اس کو بھی بلاک کیا جا سکے. سو ود دس آئی تھنک یس وی ہیو ریچ ٹو دی اینڈ آف دس چیپٹر. میں نے تھوڑا سا فاسٹ اس لیے رکھا ہے کہ یہ مزے کی چیزیں تھیں جس کو میں نے صرف ایکسپلین کرنا تھا اور آپ نے سننا تھا. ٹھیک, تو لیکن آپ کے پاس ہمیشہ چوائس ہوتی ہے جو میں نے بتائی ہوئی ہے کہ آپ سلو ڈاؤن کر کے لیکچر کو بھی سن سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ میں بہت تیزی کے ساتھ چیزوں کو ایکسپلین کیا. تو انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر ہم اس چیپٹر کو ختم کریں گے, سیکنڈ پارٹ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ, اللہ نگہبان.